अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 8। 100 दिन पर मोहित दोस्ताना इख्तिताम पजीर हुआ। रवादारी और बर्दाश्त भी यहीं तक थी। वो गाल पर हाथ जमा कर तसल्ली से सोचने बैठ गईं। बहू की गुज़श्ता ज़िंदगी कैसी रही होगी। खुद पर इतना अफसोस होता कि हद नहीं थी। इन्हें एक बार भी ख्याल ना आया और अब ये हाल हो गया कि ख्यालात की यलकार सोते में भी पीछा न छोड़ती। ख्वाब तक ऐसे ही आते। इन्होंने मारिया को सीने पर सिले बनाते नहीं देखा था, मगर ख्वाब में नजर आ जाता। कभी वो चर्च की बेंच पर सर झुकाए बैठी नजर आती, कभी लहो लाभ में डूबी, कभी किसी गुनाहे अजीम में मुब्तला दिखाई देती और कभी कहाँ तो वो सर झुकाकर अपने जूतों पर निगाह रखकर चलने वाली खातून थी, जिसने कभी दुनिया को चारों अतराफ में निगाह भर के नहीं देखा। और कहाँ ये हो गया कि तकमील की परवाज़ इन्हें इतना ऊंचा उड़ाने लगी कि जो जी चाहता किसी माहिर फिल्म साज की तरह बनाकर घंटों देखा करती, कमोबेशी दूर करती, बस वो सब जो मारिया को गुनाहगार साबित करते। वो ऐसी नहीं है अम्मी, चुप करो, तुम उसे जानते ही कितना हो। जाने कैसे जाल डालकर तुम्हें काबू में कर लिया। बेटा चुप कर गया, वरना कह देता किस्मत से बड़ा शिकारी कौन हो सकता है। मैं उसे घर से तो नहीं निकाल सकता अम्मी, निकाह से बड़ा ओहदा और कोई नहीं होता। और अब तो इसने निकाहें कालीन पर जमा दी। वो माँ बनने वाली है। खदीजा बानो को छत अपने ऊपर गिरने का यकीन हो गया। माँ, ये तो उन्होंने सोचा ही ना था। और सही है ना, वो कहाँ थी इतनी दूरबीन। अगर होती तो बात को यहाँ तक आने ही ना देती। वो उस लम्हे को कोसती जब वो जज्बात के दबाव में आ गई थी, और अब उन्हें सारी जिंदगी इस लम्हे को कोसना था, अपनी अक्ल को लताड़ना था। जब आंखों पर पट्टी बन गई और ये एहसास यादो चंद हो गया जब उनकी गोद में जुड़वा पोतियां आईं। इन्हें बेटी ज़ात पर या इकट्ठी 2 पोतियों पर कोई इतराज न था। नर्स ने जब दोनों बच्चियां इनकी गोद में लाकर डाली तो इनका चेहरा सहरा बन गया, ऐसा सहरा जिस पर 100 बरस पहले बारिश बरसी हो। वो तड़ाक गई, दोनों को खुद में बींचकर ऐसा रोई कि जिंदगी में कभी ना रोई होगी। इतना दुख। नर्सें एक दूसरे का मुंह तकने लगी। बेटी तो रहमत होती है आंटी, डॉक्टर का ऐसी जहालत से रोज का वास्ता था। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, इन्हें समझाते क्यों नहीं। शोर की आवाज पर कुछ और लोग भी आ गए। ये मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। मुन्ने ने ठंडे ठाड़ लहजे में खुद को बरिउज़िम्मा कर दिया। क्या हो गया है आंटी, ऐसे नहीं करते। और आपके तो इकलौते बेटे की पहली औलाद है। आपका तो घर भर गया, माशाल्लाह, फिक्र ना करें, अल्लाह पोता भी देगा इंशाल्लाह। एक रकीकुल लकब नर्स हस्पताल में तसल्लियां देने का काम फी सबीलिल्लाह करती थी। खदीजा बानो ने पलकें उठाईं। इन्हें मालूम था बेटी रहमत है, और मुन्ने की पैदाइश के बाद इन्हें बेटी की बड़ी ख्वाहिश थी। मगर बेटी और मारिया के बदन से अब वो असल बात कैसे बताती। उफ, उनकी नज़रें पोतियों पर अटक गईं, बिल्कुल एक जैसी। उनका नक्शा माँ बाप दोनों से मुशाहबत रखता था। हाँ, रंगत बाप से ली थी, खुलती गंदमी रंगत। मारिया के सामने तो दूध से सफ़ेद दिखाई देती थी। बज़ाहिर दोनों में कोई फ़र्क नहीं था, मगर वो जिस बारीक बीनी से जायज़ा ले रही थी, एक के बाल सीधे थे और दूसरी वाली के घुंघरियाले, तो दूसरी वाली के बाल खदीजा बानों पर पड़े थे। उनके डूबते दिल को तकवीत पहुंची। वो इनकी पोतियां थीं और वो इन्हें खुद पालेंगी और मारिया का तो साया भी ना पड़ने देंगी। मगर ये अमलन नामुमकिन था और कौलन बहुत जुल्म। ऐसा भला कैसे हो सकता है। आपको किस बात की फिक्र है अम्मी, एक ही घर है, शीरख्वार बच्ची को कैसे माँ से अलग कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ मारिया दूध भी ना पिलाए बच्चियों को। इन्होंने बेटे के सर पर हथौड़ा मारा। जी, मगर क्यों, वो बदिक्कत बोला। दूध का बड़ा गहरा असर होता है, मैं नहीं चाहती कि असर तो फिर खून का इससे भी ज्यादा होता है। ये दोनों वजूद मारिया के खून से ही सींचे हैं अल्लाह ने। माओ को मुंह तोड़ जवाब नहीं देने चाहिए, बड़ा गुनाह होता है। खदीजा बानो के लब बाहम पेवस्त हो गए और आंखें फटी की फटी रह गई। बेटा अपनी कहकर किसी शिकस्त खुर्दा सलार की तरह सर झुका कर बैठ गया था। और आप ये क्यों भूल गई हैं कि तरबियत दूध और खून पर हावी हो जाती है। उसने तावील खामोशी के बाद आहिस्ता से कहा, और खदीजा बानो के पूरे जिस्म में बरकी रो दौड़ गई। ओ, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं। तो ठीक है, वो अपनी पोतियों को अपने हिसाब से पालेंगी और कौन है जो इन्हें रोकेगा।
کیا ماریا، جس نے بچیوں کے نام رکھتے وقت پہلی بار اختلاف کیا تھا، ورنہ خدیجہ بانو کی تمام باتوں پر اس نے ایک چپ سکھ کی پالیسی اپنا رکھی تھی، اور نام رکھنے کی چپلکش اتنی بڑی کہ سارے گھر کا ماحول خراب ہو گیا۔ آخری حربے کے طور پر مننے کو اپنی مرضی کرنا پڑی۔ اس نے ماں اور بیوی دونوں کے چیدہ ناموں کو کلی طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پسند کے نام نہ صرف رکھ دیے بلکہ برتھ سرٹیفکیٹ بھی بنوا لیا۔ دونوں کو چپ لگ گئی، مگر ہار نہ ماننے کا عہد بھی دونوں کر چکی تھیں۔ دونوں نے نک نیم رکھ دیے۔ ماریا کی میری کو خدیجہ بانو میرو پکارتی۔ بچیاں بڑی ہو گئیں، میری اور میرو کی گردان ہوتی رہی۔ بڑی والی کے ساتھ عجیب بات ہو گئی، باپ کا دیا نام بس سرکاری کاغذوں میں رہا۔ اسے اس کے لمبے گھنگریالے بالوں کی وجہ سے کلاس ٹیچر نے میگی کا نام دے دیا، براؤن رنگ کی میگی نوڈلز۔ اس نام پر ساس بہو بھی متفق ہو گئیں۔ لوگ اصل نام تو مانو بھول گئے۔ پوتیوں کی دنیا میں آنے تک خدیجہ بانو کے احتجاج و ناپسندگی کی شدت میں کمی واقع ہو چکی تھی۔ بیٹے ماں اور دادی کی نسبت باپ سے زیادہ قریب تھے۔ شاید یہ باپ کی شعوری کوشش تھی، مگر اس نے ذکر کسی سے نہیں کیا۔ دوسرے خدیجہ بانو اور ماریا نے سمجھ لیا تھا دونوں کو زندگی بھر ریل کی پٹری کی طرح ساتھ ساتھ رہنا تھا، جو کبھی باہم نہیں ہوتی، لازم و ملزوم تو ہوتی ہیں، نہ ہو تو زندگی کا سفر رک جائے۔ مگر خدیجہ بانو نے بڑی مشکل سے دل کو ماریا کی طرف مائل کیا تھا، مگر پھر جب دل متنفر ہو گیا اور محبت کی طرح نفرت کا بھی ایک پل ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت سے دیکھا جاتا تو ہوا کیا تھا، کچھ بھی نہیں۔ یہی تو کہا تھا نا ماریا نے کہ اسے بائبل زبانی یاد ہے، ایسے ہی جیسے آپ کو قرآن پاک۔ خدیجہ بانو آنکھوں پر لگی تعصب کی اینک اتار کر دیکھتی تو یہ کون سی انہونی بات تھی، کون سا جرم تھی، اور ماریا خون کے آنسو روتی تھی۔ پھر اس نے صبر و تحمل اور بے نیازی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ زندگی میں بڑی مشکل سے ہی سکون تو آ گیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا سبق پڑھا دیا تھا۔ تم وہاں خوش، ہم یہاں، تم ایسے تو ہم ویسے۔ خدیجہ بانو کو لگتا تھا اب زندگی سکون سے گزرے گی، مگر زندگی انسان کے کیفوں اندازوں سے بہت اوپر کی چیز ہوتی ہے۔ ماریا کو بھی یہی لگتا تھا، مگر پھر ایک روز اس نے ڈیڈی کو دیکھ لیا۔ خدیجہ تو رشتہ داروں میں سے کسی کی شادی میں مدعو تھیں، بہو بھی ہمراہ تھی، پوتے پوتیاں بھی۔ بیٹے نے آفس سے واپسی پر سیدھا ادھر ہی آنے کا کہہ دیا تھا۔ رونق بڑے ماحول میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ان کے مننے کا ادھر آتے ہی بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ادھر برات نکلنے کو تیار، خدیجہ بانو نے ہاتھ پیر چھوڑ دیے۔ ماریا نے رونے دھونے کی بجائے خوش مندی سے کام لیا، خود آگے بڑھ کر معاملے کو دیکھا، ساس کو ہمت دلائی اور اپنے ہونے کا یقین۔ ایکسیڈنٹ خطرناک تھا، آنے والے 24 گھنٹے اہم تھے۔ 7 برس کی جڑواں پوتیاں دادی کے ساتھ بینچ پر بیٹھی تھیں۔ 6 برس والا بیٹا ماں کے ساتھ راہداری میں ٹہل رہا تھا۔ 1 برس والا دادی کی گود میں اونگ رہا تھا۔ ڈاکٹر پرچیاں تھماتے اور ماریا بھاگتی تھی۔ رات صبح میں ڈل گئی، ماریا کے پیر شل ہو گئے۔ بڑی مشکلوں سے بچوں کو کینٹین سے کھانا کھلایا۔ کسے فون کرتی، کسے بلاتی، جاننے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، مگر ایک اکیلا پن اسے کاٹ رہا تھا۔ خدیجہ بانو رو رہی تھی، دونوں کا غم مشترکہ تھا، ایک قدر مشترک محبت۔ انہیں اپنے بیٹے سے محبت تھی، بیٹے کو ماریا سے محبت تھی، اور ماریا کو۔ ان تینوں راتوں میں انہوں نے ماریا کی اپنے بیٹے سے محبت کی شدت دیکھ لی تھی۔ وہ جیسے پنجوں کے بل کھڑی تھی یا سولی پر لٹکی تھی، اور ابھی تک اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ جب اس کے شوہر کو ہوش آ گیا اور خطرہ ٹل گیا تھا، بلکہ گزری رات میں ایک پل انہیں لگا وہ جیسے بھوت دیکھ آئی ہوں اور وہ اس کے پیچھے پڑ گئی تھیں۔ تو مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، بتاؤ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے میرے مننے کے بارے میں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ خطرے کی کوئی بات نہیں، بتاؤ مجھے۔ انہوں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا اور وہ تسلیاں دینے میں ہلکان ہو گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے امی، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر ایسا ہے تو تمہارا رنگ کیوں فک ہے؟ ایسی اجری صورت کیوں ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہے۔ اور وہ نفی میں سر ہلاتی رہی، پلکیں جپک جپک کر آنسو پیتی رہی، لب کچلتی رہی۔ خدیجہ بانو اپنے تئیں اس پر لعنت بیچ کر ڈاکٹر کے سر پر پہنچ گئیں اور پوری تفشیشی کے بعد لوٹیں۔ ہاں، انسان ہے نا، تھک گئی ہوگی، اس کے خواص باختگی پر قائل ہو گئیں۔ اب میں ٹھیک ہوں یار۔ ان کا بیٹا پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، اس کا لہجہ بشاش تھا۔
ہاں، اس کی آنکھوں میں فریاد سی ابھر کر مدروم ہو گئی، وہ جیسے کسی اذیت کا شکار تھی۔ ادھر آؤ۔ اس نے اپنا ڈرپ لگا ہاتھ بدقت اٹھایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا، اور وہ جیسے چھوئے جانے کی منتظر تھی۔ اس کی دبدبائی آنکھیں بہنے لگیں۔ خدیجہ بانو نے ایک پل کی حیرت کے بعد آنسوؤں کو خوشی کے آنسوؤں سے تشبیہ دے دی۔ خیر ہے، خوشی کے آنسو نہیں تھے، قطعاً نہیں تھے، یہ تو جیسے دل پھٹا تھا، بہار ٹوٹی تھی۔ کیا ہوا؟ اور وہ اس کے منہ سے اسی سوال کی تو منتظر تھی۔ اس کے لب کھلے، اس الفاظ سے پہلے ہچکی نکلی۔ وہ ہاتھ لمبا کر کے اشارہ کر رہی تھی۔ 7 والے وارڈ میں ہچ ڈیڈی ہیں۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ تو گزری رات اس کا رنگ اڑا، اٹکی سانسیں اور خاص باختگی شوہر کے لیے نہیں تھی۔ خدیجہ بانو شوق سے بہت دیر میں ابھری تھی۔ پہلا خیال وہی آیا۔ ڈیڈی نے کہا تھا گھر مت آنا اور تم نے مان لیا، اتنی تو تم فرمانبردار تھی ہی نہیں۔ فاریہ کے لہجے میں استہزائیہ آمیز دکھ تھا۔ میں نے سوچا اتنی بڑی نافرمانی کر چکی ہوں، اب کوئی بات تو مان لوں۔ تم پچھتا رہی ہو ماریہ؟ فاریہ پر جیسے شادی مرگ طاری ہو گئی۔ وہ ایک دم آگے سرک آئی اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ماریہ کا جھکا سر تیزی سے اٹھا۔ نہیں، ماریہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ پچھتاوا کس بات کا؟ اور فاریہ کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ اس نے اس کے آنسوؤں کو سخت تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ تو پھر یہ کیوں بلا؟ تم نے ایک مرد کی محبت میں دین بدل لیا۔ کیا تھی اور کیا ہو گئی؟ غلطی سے صحیح ہوئی یا صحیح سے غلط؟ بحث میں نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے ایک انسان کو پانے کے لیے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو عبور کر لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، پھر وہ رشتے ہوں، محبتیں ہوں یا مذہب۔ ہاں، اس نے فاریہ کے لہجے کی تیزی کو صبر سے سنا تھا۔ ایک انسان کی محبت نے مذہب تبدیل کروا دیا، پھر مذہب نے مجھے بدل دیا۔ میں اب وہ ماریہ نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، صاف دکھائی دیتا ہے۔ فاریہ کے لہجے میں تلخی آ گئی جسے اس نے چھپانے کی ضرورت نہ سمجھی۔ ماریہ نے نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹا کر دروازے کے اس حصے میں گاڑ دیں جہاں لکڑی کی جگہ شیشہ لگا تھا، اور شیشے کے اس پار ڈیڈی پڑے تھے، اور وہ ان کا سامنا کر پائے گی۔ اس نے ڈیڈی کی بے پناہ محبت کو چھوڑا تھا۔ محبتوں کو چھوڑنے والے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہتے۔ اس نے تو پھر محبتوں پر محبت کو ترجیح دینے جیسا جرم کیا تھا۔ ڈیڈی کہتے تھے اس نے پھولوں کی ٹوکری کو چھوڑ کر صرف ایک پھول پر اکتفا کیا تھا، اور ٹوکری پھولوں کی ہو یا سر پر اٹھانی پڑتی ہے۔ بوجھ کی طرح کندھے چل بھی ہو جاتے ہیں، جبکہ ایک پھول بالوں میں لگایا جا سکتا ہے، کالر پر ٹکایا جاتا ہے، ایک پھول کتاب میں رکھ کر یاد بھی تو بنائی جاتی ہے۔ مگر یہ سب ڈیڈی سے کہہ دیتی تو وہ کتنا دکھی ہوتے، اس سے بھی زیادہ جتنا وہ اسے سامنے دیکھ کر ہو رہے تھے۔ دکھ مایا میں تبدیل ہو کر پلکوں سے بہتا تکیے میں جذب ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈیڈی کی حالت کے لیے باحثیت بیٹی کے سارے جذبات تھے، مگر وہ جو ایک قطعیت تھی، ثابت قدمی، وہ 8 برس پرانی۔ کمرے میں گیس بڑھ گئی، ڈیڈی کی نظر دھندلانے لگی۔ ماریہ کا چہرہ بھی دھواں بن گیا۔ وہ بھی ٹھوس رہنا چاہتے تھے، مگر فالج کے اس اٹیک نے ان کا خود پر سے کنٹرول چھین لیا تھا۔ ماریہ نے ان کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ بے آواز بوسے لیتی تھی۔ بیٹی تھی نا، جگر کا ٹکڑا، وجود کا حصہ۔ مگر رشتہ تو نہیں بدلتا، راستے بدل بھی جائیں تو۔ تمہارے بچے بہت پیارے ہیں، فاریہ نے کہا۔ ڈیڈی کی آنکھوں میں تائید ابھری۔ ماریہ نے پھیکی مسکراہٹ سے اپنے دائیں بائیں کھڑی میری اور میگی سامنے کھڑے اوہد اور گود والے موہد کو دیکھا۔ اس کا کیا کمال اللہ نے بنائے تھے۔ ڈیڈی نے بتایا تھا تمہاری بیٹیاں بہت گوری ہیں، یہ تو بہت زیادہ سے بھی زیادہ گوری ہیں۔ ماریہ نے حیران کھڑی بچیوں کو دیکھا۔ وہ کھلتے گندمی رنگ کی مالک تھیں، مگر ماں کے آگے دودھ ملائی ہی دکھتی تھیں۔ ہاں، اپنے پاپا اور دادی پر گئی ہیں، اس نے دھیرے سے تسلیم کیا، ساتھ ہی بری طرح چونکی تھی۔ ڈیڈی نے بتایا تھا۔ فاریہ نے یہی کہا تھا نا ابھی، ڈیڈی نے کیسے بتایا؟ انہوں نے کب دیکھی تھیں اس کی بیٹیاں؟ ڈیڈی نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ سیدھے بالوں والی بالکل تمہاری طرح فرسٹ فنگر پکڑ کر چلنے کی بجائے سب سے چھوٹی والی فنگر پکڑ کر چلتی ہے۔ ممی نے آہستہ سے کہا۔ اس نے چونک کر ڈیڈی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے مسکراہٹ چمکی تھی، جیسے تائید کرتے ہوں۔ تو یعنی وہ چاہ کر بھی تمہیں بھول نہ سکے، تم سے نفرت نہ کر سکے۔ تم ایسا دشمن بن گئی ماریہ جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہر بار نوچا جب بڑھتا محسوس کیا۔
ممی کے لہجے میں اپنے لیے استہزائیہ تھا۔ یہ تم تھی ماریا جس نے پلٹ کر نہیں دیکھا؟ فاریہ کے لہجے میں ٹوٹے کانچ سی آواز تھی۔ ڈیڈی نے اپنی قسم بہت جلدی توڑ دی تھی، اتنی جلدی کہ اتنی سی دیر میں تو ہاتھ سے چھوٹا گملہ بھی زمین پر نہیں گرتا۔ آواز کا سفر نہیں ہوتا، روشنی کا بھی نہیں۔ ماریا کے ہرموئے بدن سے پسینہ بہہ نکلا۔ ڈیڈی مسجد تک چھوڑنے آئے تھے، اسے کھلی چھوٹ تھی، وہ گھر سے جو بھی لے جانا چاہے لے جا سکتی ہے۔ سب حیران تھے، ڈیڈی کا دماغی توازن درست تھا نا؟ مسجد تک جانے کی کیا تک تھی؟ یہ بھی خود اذیتی کی ایک شکل تھی یا ایک امید؟ وہ شاید آخری منٹ میں ان کی صورت پر ترس کھا لیتی، پلٹ جاتی۔ وہ پہلے ہی طے کر چکے تھے، وہ آج کے بعد دوبارہ کبھی اس کی صورت نہیں دکھیں گے، اپنے گھر کے دروازے اس پر بند کر دیں گے۔ دل کے تو ہوئے ہی نہیں تھے، انسان اور اس کے ارادے محض لفاظی۔ عہد اتنی جلدی ٹوٹا جیسے آواز کا سفر، روشنی کا سفر۔ آہ آہ! ماریا کی آنکھیں جھرجھر بہنے لگیں، وہ سننا چاہتی تھی، کوئی بولتا رہے، کانوں میں رس گھولتا تھا۔ فاریہ خاموش ہوئی تو مجھے پہلے ہی مرحلے پر زبردستی اسے باز رکھنا چاہیے تھا۔ بچے تو غلطیاں کرتے ہی ہیں، یہ بڑوں کا کام ہے کہ وہ انہیں درست راستہ دکھائیں۔ اور دیکھو سارا، فاریہ، میں کتنا بڑا بے وقوف ہوں، بلکہ ہم سب۔ اس نے لڑکا پسند کر لیا، وہ غیر مذہب سے ہے۔ ہم نے ان دو باتوں کے آگے کچھ جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ وہ کون لوگ ہیں، لڑکا کرتا کیا ہے؟ وہ برے لوگ بھی تو ہو سکتے ہیں نا، جو لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر لے جاتے ہیں اور آگے بیچ دیتے ہیں یا غلط راستوں پر چلاتے ہیں۔ مجھے چیک تو کرنا چاہیے تھا نا۔ میں یہاں اس سے خفا ہوں کہ اس نے منمانی کی اور گناہ کیا اور وہ ادھر کسی مصیبت میں مبتلا ہو۔ میں جا رہا ہوں فاریہ۔ اور پھر ڈیڈی نے تحقیقات شروع کی، وہ عورت کون تھی اور کیسی تھی، اور ان کا بیٹا، ان کا گھر کہاں ہے، میں تو یہ تک نہیں جانتا۔ وہ کفے افسوس مل رہے تھے اور پھر وہ چپکے سے دروازے کے باہر گاڑی کھڑی کر کے سر پر کیپ جھکا کر بیٹھ گئے۔ ساری رپورٹیں بہت اچھی تھیں۔ پھر انہوں نے گھر کے گیٹ سے گاڑی نکلتے دیکھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ بیٹھا تھا اور پچھلی سیٹ پر حدیجہ بانو، اور سب سے آخر میں بھاگ کر آتی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی ماریا۔ اور اس کی ہنسی اتنی کھنکدار تو پہلے کبھی نہیں تھی، اور نہ اس کی آنکھوں میں ستارے کوٹ کر بڑھے جانے کا احساس ہوتا تھا، اور وہ کسی احساس جرم میں مبتلا نہیں لگتی تھی، اور نہ احساس زیاں کا شکار تھی۔ ڈیڈی اتنی ہلکے پھلکے ہو گئے کہ زمین سے اوپر اٹھ گئے، پھر اتنے بوجھل ہو گئے جیسے پانی پر لاش تیرتی ہے، اور اسے دیکھ کے آنے کا کلیہ بہانہ بھی ہو گیا۔ اب اور کیا بہانہ بنائیں؟ انہوں نے خود کو 1000 بار سرزنش کی، وہ کبھی نہیں جائیں گے۔ خود سے عہد باندھا، وہ ماں بننے والی تھی۔ ڈیڈی نے اس کے بے ڈنگے سراپے کو دیکھا، پھر قصدن نگاہ چڑھائی، اور پھر جڑواں بیٹیاں، اور وہ بھی کہیں یہ جرم نہ بن جائیں۔ انہوں نے سینے پر کراس بنایا اور بہت سی دعائیں کر ڈالیں، اور پھر سال بعد ہی اس کی گود میں بیٹا تھا، یعنی ڈیڈی کی دعا قبول ہوئی۔ گرینڈ موم بہت کم کو تھیں، مگر ڈیڈی کو اس دیوانگی پر ٹوکتی تھیں، اور پھر خداوند کے حضور جھک جاتی، وہ ان کے بیٹے کو صبر دے۔ یہ بے قراری ہی تو باعث فساد تھی۔ بی پی ہائی رہتا، دل تیز تیز دھڑکتا، اور اب فالج کا اٹیک ہو گیا۔ بے صبری بے چینی کو جنم دیتی ہے، تشکر سے دور کر دیتی ہے، جلد باز بنا دیتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتی ہے، غلط فیصلے کرواتی ہے، صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی۔ بے صبری فتنہ ہے، انتشار ہے، بے قراری کو قرار نہیں آتا۔ اور صبر و صف یعقوب ہے، فکر یعقوب ہے، اور صبر ہی کا صلہ ملتا ہے۔ صبر جمیل ہے، صبر وکیل ہے، صبر دلیل ہے، صبر توکل ہوتا ہے، صبر تشکر ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات، صابر اللہ کی نظر میں ہوتا۔ امتحان کا زمانہ نزدیک آیا تو لائبریری میں کتابوں کا کال پڑ گیا۔ فوٹو اسٹیٹ شاپ پر انتظار میں کھڑی لڑکیاں ادموئی ہو جاتیں۔ ڈاکٹر مبارک علی کی تاریخ اسلام اور سوشیالوجی کی کتابیں اور دیگر بہت سی گھر کے لیے دینی بند کر دی گئیں۔ صبح آ کر ایشو کروائیں، 12 بجے تک نوٹس بنائیں اور واپس جمع کروا دیں۔ یہ زیادتی ہے، ماہرو نے دہائی دی۔ میں جتنی بھی جلدی پہنچوں، بک ایشو ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ لائبریرین مس شمیم نقوی کے آگے رو پڑی۔ میں نے سوچ لیا ہے آج گھر ہی نہ جاؤں گی، رات ادھر لائبریری میں ہی گزاروں گی تاکہ صبح قطار میں سب سے آگے کھڑی ہوں۔ اس کا اعلان سب نے سنا۔ مس شمیم کا مہربان چہرہ حیرت کی تصویر بن گیا، پھر وہ مسکرا دیں۔ کر سکتی ہیں تو ضرور کر لیں۔ وہ رات ٹھہر جانے والے آئیڈیے پر راضی ہو گئی، مگر دوست دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف۔
दोस्त सिरे से थे ही नहीं। वाह, मिसरा बदल गया। असल ये था, जहां माहरू पटरी से उतरे तीनों अपनी राह पकड़ लेती थीं। हलीमा ने अल्लाह जाने कौन सी मोटी किताब चेहरे से इतनी करीब कर ली कि नाक और माथे से टकराने लगी। अरीबा ने इश्तिहारात का सफ़ा खोल लिया। वाह रीमा, शान की फिल्मों के इश्तिहार, और हुस्नल खिड़की के पट पर हाथ जमाकर चुगत्याई का आर्ट बन गई। नहीं है। वैसे पूछ सकती हूँ, आज फहमीदा मकसूद की इमरानियात किसने इशू करवाई है? दरअसल मुझे बस चंद सफ़ात पंच करने हैं। उसने इल्तिजाई अंदाज में मिस से पूछा। आमतौर पर मिस अपने जवाबात की पाबंद नहीं थी, मगर आज चौथा दिन था। वो लाख भागती आई। किताब में नंबर 10वां 12वां ही होता। 5 लड़कियों ने ले ली है। अब मैं नाम तो नहीं बता सकती, मगर उन्होंने नज़र उठाई। एक तो ये सामने खड़ी है, हुस्नुल माप मनान। आपने यही बुक ली है ना बीबी? हाँ। चुगताई के शहकार में जान पड़ गई। मुअद्दिब होकर सामने आ गई। जी मैम। उसने बगल में दबी फिरोजी जिल्द वाली किताब निकाल कर पेश कर दी। हुस्नुल माप की बच्ची। माहरू ने दांत कचकचाए। आप अगर इन्हें दे सकती तो साथ मिलकर काम कर लें। आप लोग तो क्लास फेलो भी हैं ना? इनके लहजे में हैरत थी। हुस्नुल माप ने बहुत तमीज़ व ताबियादारी से फिर सर हिलाया। मिस शमीम ने माहरू को देखा। अब तो मसला हल हो गया ना? जी मैम। माहरू की नज़रें धीरे धीरे सरकती मारिया और अरीबा पर थीं। गोये तीनों इसे बेवकूफ़ बना रही थीं। जानी पे जानी शक्ल है, कभी देखा होगा क्लास में। वो सर हिला हिला कर कह रही थी। ओके मैम। हुस्नल हमीदा होती माहरू को देखा। आप आ जाइएगा। क्या नाम बताया? सॉरी, उसे माहरू का नाम भी भूल गया था। मैंने अभी आपको नाम बताया ही नहीं। हुस्नुल माप बिनान दोनों साथ साथ निकलेंगी। अच्छा। हुस्नल ने तजाहुल बट्टा। मुझे लगा आपने बताया है। माहरू फ्याज। वो मरवत की पुतली बनी हुई थी। लाइब्रेरी की हदूद खत्म हो गई थी। दोनों सीढ़ियों पर आ चुकी थीं। अभी मैंने सिर्फ नाम ही बताया है, काम आपने देखे नहीं। तेरी तो। माहरू ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे जकड़ लिया। साथ साथ बोलती जा रही थी। सिर्फ नाम तारुफ नहीं होता मेरी जान। वो करूँगी तुम्हारे साथ के जिंदगी भर नहीं भूलोगी। एक होती थी माहरू। गुदगुदियों को सह सह कर बेदम होती हुस्नल को वहीं छोड़ा और किताब लेकर भाग गई। हमने कोशिश की थी माहरू तुम्हें बताने की कि हमने बुक इशू करवा ली हैं, मगर तुमने तो आते ही रोला डाल दिया, हलीमा ने कहा। हुस्नल का कलम चल रहा था, सर उठाए बगैर तायीद की। वो पूरी तंदुही से 3 किताबें खोले नोट्स बना रही थी। अरीबा पढ़ पढ़कर अंडरलाइन करती थी। हुस्नल उतारती जाती थी। इसका कलम बहुत रवा था। माहरू नाराजगी के इजहार के लिए कुछ भी काम करने से इनकार कर दिया था। वो सब नोट्स तैयार करेंगी और वो इनसे लेगी। हलीमा अब्दुर्रहमानुल दहल अंदलस पता करवाने के चक्कर में हलकान हो गई थी। इतनी मुश्किल तो अब्दुर्रहमान को अंदलस पता करने में नहीं हुई होगी जितनी मुझे नोट्स बनाने में होती है। उसकी आवाज़ थकान ज़दा थी। हाँ मुझे भी। मारू ने अपना सर उसके कंधे पर डाल दिया। मैं तुम्हें देख देख कर थक गई। हटो पीछे। हलीमा झटके से दूर हुई। अपना 9 मन का तरबूजा मुझ पर डाल दिया। इसने कंधा दबाना शुरू कर दिया। 9 मन। मारू की इल्तिजाई पुकार पर आती जाती लड़कियां भी मतवज्जा हो गईं। लोग तो मुझे मनमोही कहते हैं, मनमोही कहते हैं मनमस्त। तुमने गौर नहीं किया, इनमें कुछ मन ही मन में गालियां भी देते होंगे। अरीबा ने दांत कचकचाए और हुस्नल उसने अरीबा के हाथ में हाथ मारा और हंसी यूं फूटी जैसे शगुफा हो शायद, मगर इनका फिर भी यही हाल है। गालियां खा के भी बेमजा हुए। उसने हंसी से बोझल आवाज में कहा था और मसनूई नाराजगी से मुंह फुलाकर तीनों को घूरती माहरू चौंकी थी। हुस्नल अपने जुमले के इख्तिताम पर अपनी ही बात का मजा लेते हुए दोबारा हंसने लगी थी। तीनों के लिए हुस्नुल माप का रवैया हैरान कुन था, मगर इतनी खुश मिजाजी का मुजाहिरा तो इसने कभी आम हालात में भी नहीं किया था। कजा के वो खास हालात तो पिछले दिनों लाहक हो गए थे। अभी ज्यादा दिन तो नहीं गुजरे थे जब वो फबक फबक कर रोती थी और फकस में पड़ी मैना की तरह मुर्दनी से गर्दन डाले पड़ी रहती थी। उसकी सर्द आहों से असाब ठिठुरते थे। कैसा पागलपन था, कैसी बेवकूफ़ी थी, कैसी ख्वाहिश थी और कैसा रोना पीटना था। और वो तीनों कितनी फिक्रमंद हो गई थीं। 18-19 बरस की उम्र में इतना तजुर्बा नहीं था, ना ज़माना शनासी का दावा था, मगर अक्ल रखती थीं। इससे ऐसी बेअक्ली की उम्मीद नहीं थी। अपने तई अपने अपने अंदाज से समझाने बुझाने में एड़ी चोटी का जोर लगाया था।
حلیمہ جب بحث لا حاصل سے ادب جاتی تب وہ کہتی ہے اللہ اس کم فہم کو ہدایت دے، تو کیا اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی تھی؟ تو کیا حسن المآب طائب ہو گئی تھی؟ ماہرو کی آنکھوں میں اترا سوال حلیمہ نے پڑھ لیا، مگر جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ پھر بھی میرا دل نہیں مانتا، بڑی چیز ہے جس کا نام ہے حسن المآب۔ ماہرو کا چہرہ بے پناہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیا ہوا، تمہاری بولتی کیوں بند ہو گئی؟ حسن کا کام ختم ہو گیا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، میری بولتی کیوں بند ہونے لگی؟ نہیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ حسن اپنی انگلیاں دبا رہی تھی۔ ہاں، ماہرو نے معنی ہیزی سے حلیمہ کو دیکھا۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ آؤ کینٹین سے کچھ کھانے پینے کو لے آئیں۔ اریبہ کپڑے جاڑتی کھڑی ہو گئی۔ اریبہ نے ہاتھ بڑھایا کہ ماہرو پکڑ کر اٹھ جائے، کیونکہ ماہرو کا اپنے بارے میں قربان عظیم تھا۔ وہ کینٹین کے شدید رش میں اس طرح جگہ بنانا جانتی ہے جیسے مزدے میں کنڈکٹر۔ ہی کیسا بھی رش ہو، ماہرو کا نمبر سب سے پہلا۔ ہم لائن میں کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ شہرہ آفاق جملہ بھی ماہرو کے علاوہ اور کون کہہ سکتا تھا؟ مگر اس وقت ماہرو نے اریبہ کے برائے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا۔ تم جاؤ، میں یہی ہوں۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ اریبہ نے چونک کر دیکھا۔ تم جاؤ اس کے ساتھ حلیمہ۔ ماہرو نے حلیمہ کو بھی منظر سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ حسن نے آنکھیں سکیڑ کر ماہرو کو دیکھا۔ ادھر میری بات سنو۔ ماہرو کے لہجے میں سرسراہٹ سی آ گئی۔ حسن نے چونک کر اسے دیکھا تھا، پھر اس نے کسی مجرم کی طرح نگاہیں چڑھائی تھیں۔ ماہرو کے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ میں نے استخارہ بھی کر دیا۔ اس کا لہجہ اتنا پرسکون تھا جیسے دسمبر کی چاندنی رات، مگر اس سکون میں بعض دفعہ ایک ہولناک سی پراسراریت دبی ہوتی ہے۔ ہر روز میری امید بڑھتی جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے بس 2 کام ہی رہ گئے ہیں مجھے۔ حسن، تم اتنا آگے چلی گئیں، ہمارے سمجھانے بجھانے کا یہ اثر ہوا؟ ماہرو کے الفاظ دگا دے گئے، اور ایسا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ تم اتنے دن سے اتنا سب کچھ کر رہی ہو اور ظاہر یوں کرتی ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہمیں لگا تم راہ راست پر آ چکی ہو، ہے نا؟ اس نے اس کی بات اچک لی۔ وہ یوں مسکرائی تھی جیسے کسی معصوم بچے کو بہلا رہی ہو، حالانکہ ماہرو معصوم بچہ کبھی بھی نہیں تھی۔ اس نے بہت بچپن میں چہروں کی تحریریں پڑھنے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے کی دعوے دار تو نہیں تھی، مگر دلوں میں جھانک لیا کرتی تھی۔ مگر حسن اس کے سارے اندازوں، قیافوں اور علم پر جیسے پاؤں رکھ کر آگے بڑھ چکی تھی، اتنی آگے کہ واپسی کی کوئی راہ نہ بچی۔ اور ماہرو کے بھکا بھکا تاثرات کو بالکل نظر انداز کیے حسن کسی اور ہی جہاں میں پہنچی ہوئی تھی، اور کتنی خاموشی سے اس نے یہ سفر طے کر لیا تھا۔ اس کے لبوں پر الوہی مسکان تھی اور آنکھوں میں جہاں آباد تھا، اور وہ اسی جہاں میں پہنچی ہوئی تھی، اتنی مگن اور ایسی مست۔ پتہ ہے وہ ہر روز میرے خوابوں میں آ جاتا ہے، اور وہ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ انسان قیامت تک بیدار نہ ہونا چاہیے۔ کیسی بات کرتی ہو حسن، تم کو واقعی بیدار نہیں ہونا چاہیے، مر جاؤ۔ غصے کی شدید لہر نے اسے پھونکا دیا تھا۔ اس کی زبان سے گویا لپٹیں نکلیں۔ مگر یہ کیا؟ حسن کھلکھلا کر ہنس دی۔ سچ کہتی ہوں، مر ہی نہ جاؤں کہیں۔ اس نے اپنی باہیں ماہرو کے گرد حائل کر دیں۔ پل بھر کو ساکت و جلد رہنے کے بعد ماہرو نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کی باہوں کا حلقہ توڑ دیا۔ حسن بامشکل پیٹھ کے بل گرنے سے بچی، مگر اس نے برا نہ مانا۔ مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی۔ تم ایک انسان کو مانگنے کے لیے اس حد تک چلی جاؤ گی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس حد میں اس حد تک بھی جا سکتی ہوں میری پارو، اور یہ تو ایک انسان ہے، میری آنے والی پوری زندگی کا لاحقہ عمل، ایک تغیر جو میں ہمیشہ سے چاہتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اللہ کہتا ہے نمک کا ذرہ تک چاہیے تو مجھ سے مانگو، مانگنا شرط ہے۔ کیا مانگنا ہے شرط نہیں؟ حسن جیسے کسی بچے کو سمجھا رہی تھی۔ ماہرو کے کندھے اور سر جھک گیا، اور بہت دیر گزر گئی۔ میں تم سے زیادہ دین کو نہیں جانتی، یا پھر یہ کہ میری معلومات ناقص ہیں، یا یہ کہ میں انہیں تمہاری طرح اتنے وثوق سے استعمال کرنا نہیں جانتی، مگر حسن ایسے منہ پھاڑ کر تو نہیں مانگا جاتا۔ تم نے تو دینے والے کے مقام کا بھی خیال نہ رکھا۔ ماہرو کی آواز انداز ایسا مدم کبھی نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس نے بہت سال پہلے سیکھ لیا تھا۔ معلومات کم ہو تو علمیت کے اظہار سے پرہیز برتنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ ذکر اللہ کا ہو تو محتاط رہنا شرط ہے۔ وہ کہ جسے کہنے کے لیے کہنے کا منہ ہونا چاہیے۔ بانڈ کا کہکا اور عالم کا تبسم، پلڑا کس کا بھاری ہے، یہ تو سوچنے سمجھنے کی بات ہے نا۔ تو ماہرو کو لگا تھا اسے اس موضوع پر بات نہیں کرنی۔ خیال نہیں کیا میں نے۔ حسن نے بھرپور مسکراہٹ سے انگشت شہادت اپنے سینے پر رکھی۔
میں نے تو اتنا خیال کیا ہے مارو کے وہ مانگ رہی ہوں جو ایک دنیا کو لگتا ہے کبھی نہیں مل سکتا۔ مجھ سے زیادہ اس کی شان کے اس کے دین کو اور کوئی جاننے والا میری نگاہ میں فی الوقت تو کہیں نہیں۔ میرا یقین وہاں سے شروع ہو رہا ہے جہاں سے تم سب کا ختم ہوتا ہے۔ اس سب کے باوجود پھر بھی وہ تمہیں نہ ملا تو حسنل کے چہرے کا رنگ اڑا، بالکل ویسے جو رنگ کاٹ سترنگی چنری کے ساتھ کر دیتا ہے۔ نہیں، اس کے چہرے کی نسبت آواز صاف تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، دعا کی قبولیت کی پہلی شرط یقین ہے۔ ہاں، مگر دعا کے ہزاروں شرائط اس کے علاوہ بھی ہیں۔ چنے کے کھیت میں انگور کے ہوشے نہیں لگتے۔ مارو اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ قابل وہ ان تینوں سے زیادہ تھی، جواب دینے آتے تھے۔ اللہ تمہارے حال پر رحم کرے۔ اس کا اندازہ شکست خوردہ، کم اور فکر مند زیادہ تھا، جبکہ حسنل اس نے کتابیں سمیٹنی شروع کر دی، مگر اس سے پہلے وہ صدقے دل سے آمین کہہ چکی تھی۔ اس کے لہجے کی شوخی آنکھوں سے بھی عیاں تھی۔ کاش میں کسی سے اس سارے معاملے پر گفتگو کر سکتی، مارو کو شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کے لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔